अस्सलाम वालेकुम। लिखारी उर्दू नावल्स में खुश आमदीद। माह रक़्सम किस्त नंबर 23 माहा शाह के कलम से लिखा गया। इसकी मेरा ख़्याल में मज़ीद 3 या 4 एक साथ होंगे जिनको हम जल्दी जल्दी ख़त्म करने के चक्करों में हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी ये नावल भी इख्तिताम को हो जाएगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। साइम की गाड़ी रुकते ही पीछे से आते हमज़ा की भी गाड़ी रुकी। दुआ ने हवेली को देखते सुकून का सांस लिया और नीचे उतरी। फवाद ने मोहब्बत से इसका हाथ पकड़ा। पीछे से आती हंसी पर दुआ मुड़ी। आर्यान को देखते वो खुशी से उछी। आर्यान, वो चिल्लाते हुए इसके पास भागी। सब मुस्कुराए। आर्यान ने मोहब्बत से इसको सीने से लगाया तो इसका माथा चूमा। मैंने बहुत याद किया तुम्हें बेवफा भाई, बीवी बच्चों के साथ मुझे भी भूल गए। वो इसके गले लगे शिकायत कर रही थी। मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत थी आरी, वो नम लहजे में बोली तो आर्यान की आंखें नम हुई। तुम नहीं आए, तुमने अपनी बहन को छोड़ दिया, वो इससे अलग होते धीरे से बोली। साइम और रुखसार वगैरह से मिलने लगे थे। फवाद ने सब लब भींचे। आर्यान ने अपनी आंखें मसली। माफ़ी नहीं मिलेगी भाई को। अगले पल वो बशाश लहजे में बोला। पहले मुझे बताओ तुम कहाँ थे? दुआ ने इसको देखते पूछा। आर्यान ने नज़रें चुराई। फुफो, नन्ही सी आवाज़ पर वो दूसरी तरफ मुतवज्जो हो। आर्यान ने सुख का सांस लिया। पिंक कलर के फ्रॉक में मलबूस बालों की 2 पोनियाँ किए वो नन्ही परी उसकी तरफ देख रही थी। उसके लब मुस्कुराए। मेरी जान कैसी है? दुआ सब भूलकर उसकी जानिब मुतवज्जो हुई। रुखसार से मिलते उसने उसकी गाल खींची। मैं ठीक हूँ पुप्पो, वो गर्दन साइड पर गिराते बोली। यार आरी, इसको मना कर ऐसी मासूम हरकतें न करे। मैंने इसको अपने घर ले जाना है, हैदर आर्यान से बोला तो हंस दिया। उसने सिर्फ तुझे असीर नहीं किया, हमें भी कर लिया। बिल्कुल चाइना की गुड़िया मालूम होती है। साइम हंसकर बोला। बस एक काम करा लिया। सालार संजीदगी से बोला तो सबने उसको देखा। क्या भाई? आर्यान ने आगे आते पूछा। इन 2 खबीसों की औलादों से इसको बचा कर रखी। अल्दान और अखयान से। सालों ने ठरकपन में PhD की हुई है। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। सालार की बात पर सबने हंसते हुए सर हिलाया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लाला ये, तैमूर ने हंसते हुए कहा। बस अब बेचारे ऐसे भी नहीं हैं। हुरैन ने कहा तो सब मुस्कुराए। तुम्हें नहीं लगेंगी ना, क्योंकि एक तुम्हारे लाडले भाई की औलाद है और एक लाडले देवर की। फवाद ने हंसते हुए कहा तो वो भी हंसी। अब अंदर जाना है या यहीं खड़ी बातें करनी है? दुआ ने थकन से पूछा। अरे चलो चलो। फवाद फ़ौरन आते ही इनका बाजू थामा। जन मरीदी किस्त नंबर 1। आर्यान की हाँक पर फवाद ने इसको घूरा तो दुआ ने लानत भेजी। ये इज़्ज़त है मेरी। आर्यान ने बेचारगी से रुखसार से कहा जो हंसी थी। चलो चलो, साइम भाई आवाज़ में कहते स्पीड से अंदर घुसा। बीवी को देखती इसकी चार्जिंग 1000 बढ़ जाएगी। सालार की बात पर सब हंसी दबाते घर में दाखिल हुए। कैसी है मेरी गुलले? आर्क ने मोहब्बत से इसको सीने से लगाया। वो इस वक्त लैब में थे। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आप सुनाओ, वहाँ सब कैसा है? वो मुस्कुराते हुए बोली। आर्क खान इससे बातें करने लगा। अभी ये देख, मेंढक उल्टा पड़ा हुआ है। वजदान की सरगोशी पर अखनान ने ऑपरेशन टेबल की तरफ देखा जहाँ सब लड़के लड़कियाँ मेंढक को लटाए ऑपरेशन करना सीख रहे थे। कितनी बुरी बात है ये, अखनान ने अफसोस से कहा और उसकी टेबल की जानिब बढ़ा। उसने मेंढक को सीधा करते इन सबको घूरा। माना कि आप सब जानवरों के डॉक्टर बन रहे हैं, लेकिन ऐसे बेचारे मेंढक को उल्टा करने से आप लोग कोई डॉक्टर नहीं बन जाओगे। अखनान की बकवास पर सबने इसको घूरा। अल्लाह अल्लाह, आप क्या करते हो? ये सब इंसानों के डॉक्टर बन रहे हैं और मेंढक का ऑपरेशन कर रहे हैं क्योंकि मेंढक का ऑर्गन सिस्टम इंसान की तरह होता है। अंबर इनको समझाते बोली तो दोनों ने सर हिलाया और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए। उफ लाला, ये दोनों क्या है? अंबर झुंझला कर बोली तो आर्क धीमा सा मुस्कुराया। ये देखो खोपड़ी। अखनान ने वजदान को कोहनी मारी। अभी मतलब यहाँ काला जादू करते हैं? अभी सबको अंदर करवाता हूँ। वजदान चीखा तो सबने दांत कचकचाए। हमको लगता है ये पहली बार यहाँ पर आया है। अंबर आर्क से बोली तो वो सब ना बोले। ये स्कल है, इसको रिसर्च के लिए इधर रखा गया है, काले जादू के लिए नहीं। वो धीमे से बोली। आई नो। ओके। अखनान नाक चढ़ाकर बोला तो वो इनको देख कर रह गई। सारी अजीबोगरीब जानवरों की मखलूक तो इधर है। ये डॉक्टर इंसानों के बने हैं जानवरों के? वजदान ने हैरत से बोला। बावले हैं, अखनान ने मुस्कुरा कर कहा तो वो दोनों चलते चलते इंसानी ढांचे के पास आए जिसको देखकर एक स्टिक पे लटकाया हुआ था। ये वजी, ये तू है, अपने दांत देख। अखनान कहखा लगाते बोला तो वजदान ने इसको घूरा। तो वो देख, वजदान मायने खेजे से बोला तो वजदान ने फ़ौरन देखा। फिर दोनों के कहकहे गूंजे। तोबा तोबा, तेरी तशरीफ तो आला किस्म की है। अखनान कहते हैं कहका लगाते बोला। लाला, हमको लगता है आज हमको इधर से निकलवा कर आएंगे। अंबर बेचारगी से बोली। आरखान ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। चलो हम जा रहे हैं। आरखान की भारी आवाज़ पर कई नज़रें उसकी जानिब उठी।
وشنان اور اخنان نے ہنستے ہوئے سر ہلایا۔ نکلو بھی اب، امبر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ آر خان کے اشارے پر وہ شرمندہ ہوئی۔ سوری، وہ دھیرے سے بولی۔ دونوں نے اس کی نہ پہلے والی بات سنی تھی نہ سوری سنا تھا، وہ دونوں اپنی میں لگے ہوئے تھے۔ پورے ایریا کے بارے میں چغلیاں کرتے وہ دونوں باہر نکلے تھے۔ یہ وہی تھی نا جو کچھ دیر پہلے سوتنوں کی طرح لڑ رہے تھے؟ وہ سوچ کر رہ گیا۔ 2 دن کے بعد پلاش نے کمرے کی ایک ایک چیز ادھر سے ادھر کر دی، لیکن جس کو اس کی تلاش تھی وہ اس کو کہیں نہیں ملا۔ یہیں تو رکھا تھا میں نے، وہ پریشانی سے بولتے کمرے کو پوری طرح بکھیر رہا تھا۔ لاج، کیا ہے یہ سب؟ اس کی ماں اندر آتے حیرت سے بولی۔ ماں، یہاں پر ایک بریف کیس تھا، وہ کدھر ہے؟ وہ ان کے پاس آتے بولا۔ میں نے کوئی بریف کیس نہیں دیکھا بیٹا، انہوں نے اس کا پریشان چہرہ دیکھتے جواب دیا۔ اسے ماتھا مسلا، دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ ماں، کیا یہاں پر میری غیر موجودگی میں کوئی آیا تھا؟ اس نے کسی بدترین اندیشے کا سوچتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، 2 لوگ آئے تھے۔ وہ لوگ بول رہے تھے کہ تم نے ان کو بھیجا ہے کمرے کی بجلی صحیح کروانے کے لیے، انہوں نے اس کو دیکھتے جواب دیا۔ یہ سنتے اس کی سوچ اپنی صحیح ہونے کا یقین ہوا۔ وہ میرے کمرے میں کتنی دیر کے لیے رکے تھے؟ وہ ماتھے سے پسینہ پونچھتے بولا۔ تقریباً آدھے گھنٹے، اور مجھے بنا بتائے ہی چلے گئے۔ نہ پیسے دیے نہ چائے پی، انہوں نے آرام سے کہا تو وہ ان کو سینے میں بھیج گیا۔ خدا کا شکر ہے آپ ٹھیک ہو، میں ایسے انجان لوگوں کو جب تک میں نہ کہوں آنے مت دیا کریں، وہ ان کا ماتھا چوم کر بولا۔ تم کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ کیا ہے اس بریف کیس میں؟ انہوں نے اس کا پریشان چہرہ ہاتھ میں تھام کر پوچھا۔ ماں، اس میں ہماری زمینوں کے کاغذات کے ساتھ وہ بھاری رقم تھی جو وہ لوگ چرا کر لے گئے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ سب کچھ اس بریف کیس میں تھا ماں، وہ مدھم لہجے میں بولا تو وہ بھی پریشان ہوئی، اس کو سینے سے لگایا۔ اللہ تعالیٰ سب بہتر کریں گے، مایوس مت ہو۔ کون تھے وہ لوگ؟ انہوں نے اس کے بعد سہلاتے پوچھا۔ سائم خان، وہ سوچنے لگا، لیکن اس سے تو کبھی دشمنی کے روپ میں ملاقات نہیں ہوئی، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسز خان، وہ بڑبڑایا۔ ہاں، وہی لعنتی عورت ہے، اس کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، وہ غصے سے بڑبڑاتا مٹھیاں بھینچ گیا۔ وہ غور سے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے پکارا تو وہ چونکا۔ کچھ نہیں ماں، میں بس یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر آپ کو وہ کچھ کر دیتا تو؟ وہ ان کو سینے سے لگائے سکون سے بولا۔ جب میرا رب اور میرا بیٹا ساتھ ہے تو مجھے کوئی بھی کیسے کچھ کہہ سکتا ہے؟ وہ مسکرا کر بولے تو وہ مسکرایا۔ پیسے تو وہ کسی بھی طرح واپس لے لے گا، لیکن اگر اس کی ماں کو کچھ ہو جاتا وہ ان کو کیسے واپس لاتا؟ آپ کیسا فیل کر رہی ہوں؟ سائم نے اس کو دوائی کھلاتے پوچھا۔ صحیح، وہ سر ہلاتے بولا۔ کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، نوٹ کر رہا ہوں جب سے باہر سے آئی ہوں پریشان ہی ہوں۔ سائم نے قابل نظروں سے اس کو دیکھتے پوچھا تو وہ بوکھلائی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا سر میں درد ہو، اب سوؤں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، وہ زبردستی مسکرا کر بولی۔ مسکرانا نہیں آ رہا تو زبردستی مسکرانے کی زحمت کیوں کر رہی ہو؟ سائم کی بات سن کر وہ اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ کوئی بات ہے تو مجھے بتا دو، میں سب سنبھال لوں گا۔ کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ، کسی نے کچھ کہا ہے؟ سائم نے اس کے ہاتھ چومتے بولا۔ کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہوا بھی تو میں آپ کو بتا دوں گی، وہ نظریں جھکاتے بولی۔ آنکھوں میں دیکھ کر کیوں نہیں بات کرتی ہو؟ ڈرتی ہو نا تمہاری آنکھیں مجھے سچ نہ بتا دیں؟ سائم کی بات پر اس نے لب بھینچے۔ میں آپ سے نہیں ڈرتی، آپ مجھ سے ڈرتے ہیں۔ اگلے ہی پل وہ اپنے آپ پر قابو پاتے تڑک کر بولی۔ آنکھوں میں غصہ واضح تھا، سائم کے لب پھیلے۔ وہ تو میں ڈرتا ہوں اس لیے کہ نہیں کہ تم خطرناک ہو، بلکہ اس لیے کہ تم مجھے عزیز ہو، تم میرا سرور ہو، تم میری طاقت ہو، تمہارے بنا کچھ نہیں میں۔ ڈرتا ہوں میں تم سے، ڈرتا ہوں میں اپنی طاقت کو کھونے سے۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے بولا تو مہک کا دل کیا وہ دھاڑے مار مار کر رہے۔ وہ اپنے شوہر کو دھوکہ دینے جا رہی تھی، لیکن اس پر خود پر قابو پاتے آنکھیں جھپکائیں، نیند اور سب سے سرخ ہوتی آنکھوں میں دوڑی۔ تم آرام کرو، میں نماز ادا کر لوں، سائم مسکرا کر بولا تو وہ مسکرا کر سر ہلایا۔ اس کے لیٹتے ہی سائم اٹھا واش روم میں گھسا۔ مہک نے اس کو دیکھتے سکون کی سانس لی، لیکن دل تھک تھک کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے بستر سے کھڑے ہوتے اپنے بالوں کو لپیٹتے لاک لگے اس ڈرا کی جانب آئی جس نے اس نے کبھی نہ کھولا تھا، نہ اس کو ضرورت پیش آئی تھی۔ وہ ڈرا سائم کا تھا، وہی اس کو کھولتا تھا۔ اس میں کیا تھا وہ آج تک نہیں جان پائی۔ اف، کہاں ہے؟ وہ چابی ڈھونڈنے لگی۔ کیا کروں، کیسے کھولوں؟ وہ بڑبڑائی۔ واش روم کے کھٹکے پر اپنی جگہ پر لیٹتے آنکھیں موندی، دل دھڑک کر باہر آنے کے در پر تھا۔ سائم نے واش روم سے نکلتے سر پر رومال باندھا، ڈرا کی جانب دیکھے اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ وہاں سے چہرہ موڑتے اس نے مہک کی لرزتی پلکوں کو دیکھا۔ دوبارہ ڈرا کو دیکھا، اس کا چہرہ اب الجھن کا شکار تھا۔ یہ مجھ سے چھپ کر اس کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کیوں؟ وہ بڑبڑاتے الجھا تھا۔ کیا چھپا رہی ہو مجھ سے؟ کون سا دھوکہ دینے جا رہی ہو؟ وہ سر چہرے کے ساتھ سوچنے لگا۔
خدا کے لیے ایسا کچھ مت کرنا جس سے تمہارا سائم مر جائے اور اس کے بدلے ایک وحشی بن جائے. ایسا کچھ مت کرنا جس سے میں عورت ساتھ سے نفرت کرنے لگوں. وہ دھیرے دھیرے میں اس کو مخاطب کر رہا تھا. چائے نماز پر کھڑے ہوتے اس نے آنکھیں بند کرتے سکون کی سانس لی. وہ اس وقت کائنات کے مالک کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا تھا. سو اس وقت خود کو ہر سوچ ہر پریشانی سے آزاد کیا اور پوری توجہ کے ساتھ اپنے رب کے حضور جھکا. وہی تو واحد ذریعہ تھا جس کے پاس اس کی مشکلوں کا حل تھا. وہ واحد ہی تو تھا. وہ واحد ہی تو ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، جو سب کا رب ہے. میں نے اپنی چال چل دی ہے. اب انتظار اس لمحے کا جب جیت ہوگی میری. مسز خان نے مسکراتے ہوئے کہا. باس، آپ سے ملنے اسکارپیو آیا ہے. ایک آدمی اندر آتے بولا تو وہ مسکرائیں. کب سے اس کا انتظار تھا مجھے. حساب اس نے ہی دینا ہے مجھے. جو مجھ سے کھیلنے کی کوشش کرے گا وہ خود جل کر بھسم ہوگا کیونکہ میں آگ ہوں. وہ مسکرا کر بولی. آنے دو اس کو. اس کے لیے میرے پاس بہترین تحفہ ہے. انہوں نے سگریٹ سلگاتے کہا. کیا مجھے مارنے کی سازش کی جا رہی ہے؟ اسکارپیو نے اندر آتے پوچھا. مسز خان اس کو دیکھ کر مسکرائیں. اس کے پہلے کہ پیچھے سے اس کے سر پر وار ہوتا وہ تیزی سے جھکائی دی تو مسز خان کی آنکھیں پھیلی. اسکارپیو نے مڑ کر ایک زوردار لات اس کے پیٹ میں ماری تو وہ کراہ کر دور جا گرا. میں نہ پیٹھ پیچھے وار کرتا ہوں نہ کسی کو کرنے دیتا ہوں. آئندہ ایسے کیا تو میں تمہیں زندہ دفن کر دوں گا. اپنی اوقات میں رہو بے وقوف کہیں کے. اسکارپیو نے اس کو وارننگ دیتے رخ مسز خان کی جانب کیا جو اس پر پسٹل تان گئی تھی. وہ مسکراتے ہوئے کرسی پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا. مسز خان نے اچنبھے سے اس کا اطمینان دیکھا. اسکارپیو کے پیچھے دیوار پر لیزر لائٹ دیکھتے اس کے ہوش اڑے. اگر تم نے مجھے ذرا سی بھی کھروچ پہنچائی تو گولی سیدھا تمہاری کھوپڑی میں ہوگی. اسکارپیو ہنستے ہوئے بولا. مسز خان نے غصے سے پیچھے کھڑکی کو دیکھا. کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. کیوں بلایا مجھے؟ اسکارپیو نے سنجیدگی سے پوچھا. تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے. جانتے ہو میں دھوکہ دینے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتی. وہ نفرت سے بولی. تم سے معافی چاہتا کون ہے؟ معافی انسانوں سے مانگی جاتی ہے، رب سے مانگی جاتی ہے، تم جیسے حیوانوں سے نہیں. اسکارپیو کی زبان نے شعلے اگے تھے. بکواس بند کرو. وہ دھاڑی. تھوڑا آہستہ بولو، عمر زیادہ ہے، کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائے. ہنستا ہوا ان کو جلا رہا تھا. تم ہو کون؟ کیا چاہتے ہو؟ تم میرے ساتھ چاہتے تھے، اب پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ انہوں نے سب سے پوچھا. میں صرف انتقام چاہتا ہوں جو میں ہر حال میں لے کر رہوں گا. وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو اپنی یہ انرجی اپنے دشمنوں کو تباہ کرنے میں لگا. میرا فضول کا وقت کیوں برباد کیا؟ اس کے نتیجے میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے. وہ اس کو ڈرانے کی کوشش کر رہی تھی. جانا تو ایک نہ ایک دن سب نہیں ہے، تو موت سے کیا ڈرنا؟ دشمن کو ہی تباہ کر رہا ہوں. یکدم سب برباد کرنے میں مزہ نہیں ہے جو آہستہ آہستہ جڑیں کھوکھری کر کے تڑپا کر مارنے میں ہے. وہ مسکراتے ہوئے بولا. آج سے میرا تمہارا ہر کنیکشن ختم. اب جب ہم روبرو ہوں گے دشمن بن کر ہوں گے. مسز خان نے سنجیدگی سے کہا. سنبھل جاؤ، ابھی وقت ہے. ہٹ جاؤ اور اس راستے سے. گناہ کر رہی ہو. اسکارپیو کا لہجہ نرم ہوا. ان کاموں کا کوئی انجام دینے والا شخص اب مجھے روکے گا انہی کاموں سے. انہوں نے ہنستے ہوئے ان کا مذاق اڑایا. دنیا فانی ہے، کتنے ہی ظالم ہیں. انہوں نے ہر گناہ کیا، پیسہ جمع کیا، لیکن گئے اکیلے ہی. مت کرو اس پیسے کی چاہ. چھوڑو سب، رب موقع دے دیا، سنبھل جاؤ. وہ بولا تو انہوں نے اس کو باہر کی جانب اشارہ کیا. جا سکتے ہو تم. فضول کی بحث سننے کا وقت نہیں ہے میرے پاس. تمہاری جان بخشش کر رہی ہوں، کافی ہے. آئندہ نظر آئے تو جان سے مار دوں گی. انہوں نے منہ پھیر کر کہا. مورے. وہ بے ساختہ بولا. مسز خان ساکت ہوئی. وہ جلدی سے سمجھا. تم نے کچھ کہا ابھی؟ وہ الجھ کر بولی. کان بج رہے تمہارے بڑھاپے کی وجہ سے. وہ اپنے لہجے میں بول کر اس کا جی جلاتے سیکنڈ میں کمرے سے نکلا تھا. سائم نے بے چینی سے چکر کاٹا. آ رہا ہے، پہنچنے والا ہے جانی، حوصلہ رکھ. سالار ہنس کر بولا. سالہ اتنے عرصے بعد آ رہا ہوں، بتاب ہور میں اس سے ملنے کے لیے. سائم مسکرا کر بولا. اس کی بیوی سے زیادہ بھی نہیں ہو سکتا. فواد ہنس کر بولا. بیوی سے زیادہ اس کا دوست ہے بچپن کا. حیدر نے کالے کڑا کر کہا. دوست سے زیادہ ان کے بھائی کو ہے بے تابی. اخنان نے حصہ لیا تو سب مسکرائے. تو رہنے دے، تجھے تو سب سے ہی زیادہ ہوتا ہے. تو خود بھی زیادہ ہے. ایکسٹرا جس کو بولتے ہیں نا وہ. پشتا نے سونپ پھانکتے اس کا جی جلایا. بیٹا منہ تیرے. اخنان سڑ کر بولا تو سب نے کہہ لگائے. آجا آجا میرے پیارے والے بھیا، تیری یاد ستائے. اخنان کے جو گانے شروع ہوئے تو سب نے ہنستے ہوئے کانوں پر ہاتھ رکھے. میں سمجھتا سائن کی آواز سب سے بھیانک ہے، لیکن یہاں تو تیری آواز بھی بھیانک ہے. حمزہ نے طنز کیا. اخنان اور سائم دونوں نے اس کو گھورا. باقی سب نے مسکراہٹ دبائی. چل، ہماری تو صرف آواز بھیانک ہے، تیری تو شکل بھی بھیانک ہے، بلکہ تو پورا کا پورا بھیانک ہے. سائم نے رکھ کر عزت کی تو اس کا منہ سرخ ہوا. سب نے ہنستے ہوئے سائم کو سراہا. واہ بھائی، دل کا دریا بہا دیا آپ نے. واہ واہ. اخنان جھوم کر بولا.
تیری شکل ہی بیسوری ہے، اوپر سے باتیں بھی بیسوری کرتا ہے، حمزہ نے دانت کچکچا کر کہا۔ اب تیرے جیسے سر والی شکل سے اچھا بندہ بیسوری شکل اور باتیں کر لیں۔ سائم اور لاجواب ہوں۔ ناممکن۔ کوئی کچھ کہتا اس سے پہلے 2 گاڑیاں وہاں رکی۔ یہ دوسری گاڑی میں کیا ہمارے لیے دلہنیں ہیں؟ وجدان نے خوش ہوتے پوچھا۔ ڈنڈے، لاتیں، تھپڑ مکر۔ اخنان کی بات پر اس نے سڑا سا منہ بنایا۔ منحوس آدمی سارے موڈ کے چاچا چاچی کر دیتا ہے۔ وجدان نے اس کو گھورتے دانت نکالے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور چمکیلے برینڈ سوٹس میں مقید پاؤں باہر نکلا۔ سب نے الجھ کر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر باہر نکلنے والی شخصیت کو دیکھتے سب کے منہ کھلے۔ پھر سے فواد کی گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ نہیں، اب اور نہیں۔ حمزہ نفے میں سر ہلاتے پیچھے ہوا۔ وجدان اور اخنان منہ اور آنکھیں کھولے اس کو دیکھ رہے تھے۔ شرٹ کے بٹن کھولے ہوئے، چوڑے سینے پر 3-4 چین، ہاتھوں کی انگلیوں میں ڈھیروں انگوٹھیاں، ڈائی کروائے ہوئے بال جو اس پر جچ بھی رہے تھے۔ فکر نہیں کرو، ابھی ڈرامہ کر رہا ہوگا، سالار نے سب کو تسلی دی۔ راجا از ہیئر بیبی، وہ باہیں پھیلا کر کہتا زور سے ہٹا۔ گھٹیا واہیات آدمی، حیدر بڑبڑایا۔ اس کے پیچھے 3 آرمی آفیسرز آئے اور سائم کی جانب بڑھے، اس سے مصافحہ کیا۔ جی سر، یہ میجر عاصم سکندر، انہوں نے ہماری بہت مدد کی۔ جی، یہ میجر عاصم سکندر ہیں، انہوں نے ہماری بہت مدد کی۔ انہوں نے وطن کے لیے اپنی جان بھی داؤں پر لگا دی۔ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ دن پہلے ان کے ساتھ کچھ حادثہ ہوا تھا۔ ہمارے ساتھیوں کو بھی گہری چوٹیں آئیں اور میجر کے سر پر شدید چوٹ لگی ہے، جس کی وجہ سے یہ دوبارہ سے اپنی یادداشت کھو چکے ہیں، لیکن کوئی فکر کی بات نہیں، کیونکہ پہلے کی طرح ان کی یادداشت کچھ ہی دنوں میں واپس آ جائے گی۔ ایک آفیسر مسکرا کر بولا تو فواد نے بے چارگی سے سب کو دیکھا۔ حمزہ نے اپنے بال مٹھی میں جکڑے۔ راجا کو برداشت کرنا ہمیشہ مشکل ہی تھا۔ جی شکریہ آفیسرز، سائم نے مسکرا کر کہا۔ وہ سب لوٹ گئے۔ وہ سب بے چارگی کی تصویر بنے اس نمونے کو دیکھ رہے تھے جو گاڑی کے بونٹ پر لیٹا تھرک رہا تھا۔ او ہیلو مردانہ شیلا، گھر چلیں، سالار نے اس کو پکارا۔ اے، زبان سنبھالنے کا، سمجھا؟ اور تو ہے کون؟ کائے کو اپن کو چھڑ رہا ہے؟ کبھی کوئی سندر لڑکا نہیں دکھلا تو نے؟ وہ دیدی گھماتے بولا تو سب نے دانت پیسے۔ اب 1 گھنٹہ سمجھاؤ پھر اس کو مناؤ، فواد نے افسوس سے کہا۔ میں تو گلے بھی نہیں مل سکتا ان سے، کچھ ہی کر ہی نہ دے میرے ساتھ، اخنان اپنی شرٹ کو گریبان سے صحیح کرتے بولا۔ تجھ میں ایسا کیا جو سب کو چھوڑ کر وہ تیرے ساتھ ہی کچھ کریں گے؟ وجدان نے معنی خیزی سے پوچھا۔ وہی ہے جو تیرے پاس ہے، اخنان نے بھی معنی خیزی سے جواب دیا تو دونوں ہنسے۔ اے، لڑکیاں کدھر ہیں؟ لڑکیاں؟ راجا یعنی ارسل بونٹ سے چھلانگ لگا کر بولا۔ مجھے اس پر شک ہو رہا ہے، پہلے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، اس کا ذرا تفصیلی چیک اپ کرواتے ہیں، کہیں پہلے کی طرح اس کی یادداشت واپس آ گئی ہو اور یہ ڈرامے کر رہا ہو۔ سائم نے اس کو گھورتے ہوئے کہا تو سب نے سر ہلایا۔ اس راجا سے تو میں پناہ مانگتا ہوں، فواد نے ہاتھ کھڑے کرتے کہا۔ ویسے لالا نے سب کا دماغ گھما دیا تھا، وجدان ہنس کر بولا۔ تمہیں تو ہنسی آئے گی، حیدر نے دانت پیس کر کہا۔ اے، تو کائے کو بھاؤ کھارے لائے؟ ارسل نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا تو حیدر کا چہرہ سرخ ہوا۔ باقی سب نے لب دباتے ہنسی چھپائی۔ بغیرت کو میں ہی ملتا ہوں یہ کہنے کے لیے، تو جا خبیث، حیدر تل ملا کر بولا۔ سب ہنسے۔ پھر انہوں نے ارسل کو گاڑی میں بٹھایا اور بہت ہی زبردست کہانی تھی۔ ان سب نے دانت کچکچا کر سکون کی سانس لی۔ اب سب ٹھیک ہے نا؟ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا دو۔ آریان دعا کے ساتھ اس کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اب تو سب ٹھیک ہو گیا آری، فواد کے ساتھ کھیل کھیلا گیا تھا۔ دعا نے نیم کو کھاتے ہوئے کہا۔ تم یہ بتاؤ کہاں تھے؟ تم نے ایک فون بھی نہیں کیا تھا مجھے۔ دعا کو پھر یاد آیا۔ آریان مسکرایا۔ یار میں پھنسا ہوا تھا، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ تم کیا لڑکی ہو جو لڑکوں میں پھنس گئے تھے؟ دعا نے اس کو گھورا۔ نہیں یار، یہ کیسا آیا تھا اوپر، مجھے غیر قانونی کام کا الزام لگایا تھا، بس اسی میں پھنسا ہوا تھا۔ آریان نے آرام سے کہا تو دعا کا منہ کھلا۔ پاگل آدمی، تو نے بتایا کیوں نہیں؟ دعا نے پریشانی سے کہا۔ ٹھیک ہے، کچھ نقصان وقصان تو نہیں ہوا؟ تو مجھے بھونک دیتا، دعا غصے سے بولی۔ ٹھیک ہوں، میں تیرے کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، بس 20-25 لاکھ کا کام تھا۔ سارے پولیس والے بھی رشوت خور ہیں، ہم جیسے تو دے بھی دیتے ہیں، جو بیچارے غریب ہیں وہ تو یوں ہی رہ جاتے ہیں۔ آریان نے افسوس سے کہا۔ منحوس آدمی، دعا نے نم آنکھوں ڈھانچے میں کہتے اس کو گلے سے لگایا۔ اچھا اب رونا مت شروع کر دینا، وہ محبت سے اس کے بال ٹھیک کرتے بولا تو اس نے آنکھیں صاف کی۔ کیا تیمور اس لڑکی کو پسند کرتا ہے؟ آریان نے حیرت سے پوچھا۔ پتہ نہیں، وجدان کہہ رہا تھا، اب پتہ نہیں فضول ہانک رہا ہے یہ سچ، دعا نے ناک چڑھا کر کہا۔ ویسے سچ ہی بولتا ہے، آریان نے کہا تو دعا نے سر ہلایا۔ جب تیمور کو پسند کے تو خود کو بول دے گا نا، دعا نے مسکرا کر کہا تو آریان نے سر ہلایا۔ چلو نیچے چلو، ارسل بھائی بھی پہنچنے والے ہوں گے، آریان کھڑا ہوتا بولا۔ چلو، دعا بھی کھڑی ہوئی، دونوں ایک ساتھ کمرے سے نکلے۔
مہک نے کمرے سے باہر جھاننے کی تسلی کی. کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کرتے اپنے ہاتھ اوپر کرتے اس میں موجود چھوٹی سی چابی کو دیکھا جو اس نے سائم خان کے ہاتھ میں سے حاصل کی تھی. اور یہ سب کچھ اس نے بہت محتاط انداز میں کیا تھا. وہ جلدی سے اس کی ڈرا کی جانب آئی. گہری سانس لیتے خود کو کمپوز کیا اور کپ کپاتے ہاتھوں سے چابی ڈرا میں لگائی جس سے وہ کھل گیا. مہک نے ڈرتے ڈرتے اس میں جھانکا. کئی فائلز پڑی ہوئی تھیں اور وہ کافی کاغذات تھے. جلدی جلدی فائل کو ٹٹولنے لگی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر پریشانی آ رہی تھی. اللہ کہاں ہے؟ وہ تیزی سے فائل کو دیکھ رہی تھی. مطلوبہ فائلز ملنے پر اس نے سکھ کا سانس لیا اور سیٹنگ پہلے کی طرح کرتے وہ فائل جلدی سے بیٹھ کے گدے کے نیچے چھپائی. ہم سوری سائیں. وہ نم آنکھوں سے اس کی تصویر کو بولنے لگی اور خان کو زمین پر پھینکتے کمرے سے تیزی سے باہر نکلی. ماتھے پر آیا پسینہ تیزی سے پوچھا. اس کو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی چوری پکڑی جانی ہے. وہ تیزی سے چلتے چلتے آغا خان سے ٹکرائی. آغا خان نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھا. وہ بکھلائی. آغا خان نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑا. معاف کرنا غلطی سے. وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ سر ہلایا. صاحبہ. اس سے پہلے وہ آگے بڑھتی آغا خان کی آواز پر وہ کی. یہ جاننے کا میں حق تو نہیں رکھتا لیکن پھر بھی جان سکتا ہوں. آپ پریشان کیوں ہیں؟ وہ اس کے قدموں پر نظریں جمائے بولا. نہیں میں ٹھیک ہوں. وہ اوپر چھپکلی دیکھ رہی تھی تو ڈر گئی تھی. وہ سنبھلتے تیزی سے بولے. نائس. وہ انگریزی میں بولتے ہوئے بہت پیارا لگ رہا تھا تو مہک جھینپی. ہمارے پٹھان لڑکیاں شیروں سے نہیں ڈرتی. آپ چھپکلی سے ڈر گئی. وہ خوب لطف اندوز ہو رہا تھا. مہک نے منہ بنایا. اب میں تو صحیح سادی ہوں نا. پٹھان تو نہیں. وہ آنکھیں گھماتے بولی. پٹھان کی بیوی تو ہے. پٹھان کی محبوبہ تو ہے. وہ آہستگی سے بولا تو وہ چپ ہوئی. پٹھانی لڑکی اور پٹھان کی بیوی ہونے میں بہت فرق ہے. وہ آرام سے بولی تو وہ مسکرایا. خوب باتیں بناتی ہیں صاحبہ. وہ مسکرا کر بولا تو وہ بھی مسکرائی. آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ مہک نے اس کے ساتھ نیچے اترتے پوچھا. تنہائی بہتر ہے ہم عاشقوں کے لیے. شادی میں کچھ نہیں رکھا. وہ سنجیدگی سے کہتے آخر میں ہنسا. یہ کیا بات ہوئی؟ ایک لائف پارٹنر کی ضرورت ہر انسان کو ہوتی ہے. بعض اوقات تنہائی سے بڑی سزا بھی کوئی نہیں ہوتی. مہک نے سمجھداری سے سر ہلاتے کہا. جن کے دل کسی کے ساتھ جڑ جائیں اور وہ ان کی دسترس سے دور ہوں تو ان کے لیے تنہائی ایک تحفہ ہوتی ہے نہ کہ سزا. وہ مسکراتے ہوئے بولا تو وہ بھی اس کو دیکھ کر رہ گئی جس کے چہرے پر ملال واضح تھا. وہ زندہ دل شخص تھا لیکن جب دل لگ جائیں تو اچھے سے اچھوں کو روگ لگ جاتے ہیں. ارسل شاہ ڈاکٹر کے سامنے بیٹھا تھا. ڈاکٹر اس کی رپورٹس کا انتظار کر رہا تھا. اے ٹکلے ادھر کوئی لیڈیز نہیں ہے کیا؟ ارسل شاہ کے ٹکلا کہنے پر ڈاکٹر کی آنکھیں پھیلی. وجدان رخنان نے ہنسی دبائی. باقی سب بیچارے سر پٹائے. سائم نے اس کو سخت نظروں سے گھورا. ایک آئے کو اس سبق کنچوں جیسی آنکھوں کو گھور لائے. ستیہ ناش کر دے گا اپنا. وہ ناک چڑھا کر بولا تو سائم نے دانت پیسے. وجدان اور رخنان کا منہ سرخ تھا. 2 منٹ بند کر کے منہ بیٹھ جا. حیدر نے اس کو ٹوکا. تو کائے کو حکم چرا لے لائے؟ چل نکل یہاں سے. یہاں تیرا آپریشن نہیں ہو رہا. اب کہ ارسل شاہ کی بات پر وجدان اور رخنان سے کہہ کنٹرول نہ ہوئے تو ان کی کہکوں پر حیدر اور بھی چلا. بغیرتی کی حد کراس کی ہوئی ہے ان چاہل نے. حمزہ تب کر باہر نکل گیا. نرس اس کی رپورٹ لے آئی. وہ ڈاکٹر دیکھنے لگا. راجا کی آنکھیں اس کا ایکس رے کرنے لگی. نرس نے مسکرا کر اس کو دیکھا. راجا کی بتیسی باہر نکلی تو اس نے شرما کر اس کو دیکھا. نرس ہنسی. راجا نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپایا. سالار تڑپ کر رہ گیا. باجی یہ شادی شدہ ہے اور 2 بچوں کے باپ ہیں. میں سنگل ہوں. اخنان مسکرا کر آگے بڑھا تو سب نے دانت پیسے. ہاں میں خود 3 بچوں کی ماں ہوں سر. نرس مسکرا کر بولی تو سائم نے ہنسی دبائی. راجا نے کہا لگایا تو اخنان کا منہ کھلا. جا پتر انٹی سے دعا لے. وجدان نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے ناک چڑھایا. ڈاکٹر کی بات پر ان کو یقین ہو گیا کہ اس کی یادداشت چلی گئی ہے. پھر اس لانتی کو برداشت کرنے پڑے گا. فواد بلبلا کر بولا. وہ گاڑی میں بیٹھتا ہوا چیخا تو سب سے پہلے جا کر اپنی بیوی کو چھپاؤں گا. سائم کے کہنے پر سب ہنسے. ہاں واقعی اس کا کوئی بھروسہ نہیں اب. سالار نے سر ہلاتے کہا. راجا نے دل ہی دل میں اس کو گالیاں دے. کوئی ہمیں ڈانس دکھا دینا. وہ بولا تو سب نے اس کو گھورا. یادداشت جاتے ہی اس کی بہودگی بھی کھل کر سامنے آتی ہے. حیدر نے کہا تو سر نے سر ہلایا. کیا رکھا ہے ڈانس میں لالا؟ جا کر اپنی بیوی کے ساتھ ڈانس کرنا. وجدان نے کھڑکی سے جھانکتے کہا. جو مزہ ڈانس کرنے میں وہ بیوی کی. راجا کے دانت نکال کر کہنے پر تینوں کا ایک طوفان اٹھا. کتنا خبیث آدمی ہے یہ. سائم ہنس کر بولا. ویسے بات میں دم تو ہے. اخنان نے آنکھ مارتے کہا. میری توبہ مجھے کمرہ جیسی کمر منظور ہے. سائم نے کانوں کو ہاتھ لگاتے کہا. بتاؤں گا میں ایک بھرجائی کو. وجدان نے خباثت سے کہا. نکل بغیرت. سائم نے گاڑی کا شیشہ اوپر کرتے کہا تو اس نے کہا لگایا.
اندر جانے سے پہلے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دینا تاکہ ہماری بیویاں اس کی گندی نظر سے بچ سکیں۔ سالار کی بات پر راجا نے اس کو گھورا۔ اب تو لازمی اس پر لائم مارے گا، وہ عزم سے بولا تو سب نے اس کو گھورا۔ تیرے دانت باقی نہیں رہیں گے، یہ یاد رکھیں۔ فواد کی بات پر اس نے دانت نکالا۔ چھلا ہوا چلغوزہ، راجا کے سڑ کر کہنے پر اس کے کہہ گونجے تو فواد اس کو گھور کر رہ گیا۔ بابا چائے؟ سروش نے ارسل خان کے سامنے چائے رکھی۔ شکریہ بچہ، انہوں نے محبت سے کیا۔ اللہ بابا، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ میں بھی آپ کی بیٹی ہوں اور باپ بیٹی کو شکریہ کہتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ سروش نے احترام سے کہا تو وہ مسکرائے۔ بالکل تم میری بیٹی ہو۔ چلو غلطی سے کہہ دیا، میرا شکریہ، وہ واپس کرو۔ انہوں نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی کھلکھلا دی۔ السلام علیکم بابا، حورین نے اندر آتے ہوئے سلام کیا۔ کیسی ہے میری بچی؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں بابا، ارسل اور نہیں پہنچے یہاں تک ابھی تک؟ وہ ان کے قریب بیٹھتے بولی۔ آنے والے ہوں گے، ارشد خان نے کہا تو اس نے گھڑی کی جانب دیکھا۔ ہو رہی آپ ہی چائے دوں؟ سروش نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ امبر سے پوچھ لیتی کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ حورین کی بات سن کر سروش نے اس کو دیکھا۔ میں نے پوچھا تو وہ فی الحال کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، سروش نے کہا تو حورین نے سر ہلایا۔ السلام علیکم، تیمور خان نے اندر آتے سلام کیا۔ ارشد خان کھل اٹھے۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں بھائی؟ وہ بیٹھتے بولا۔ تمہاری شادی کی باتیں کر رہی ہوں۔ دو اندر آتے بولے تو کھٹکا۔ کس سے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ لڑکی سے۔ اب لڑکے سے تو کرنے سے رہے، ہریان شرارت سے بولا تو سب ہنسے۔ بیرو بڑی زبان چل رہی ہے بیگم کی غیر موجودگی میں۔ تیمور نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ وہ تو بیوی کی موجودگی میں بھی چلتی ہے، سروش نے ہنستے ہوئے کہا تو آریان نے فخر سے گردن اکڑائی۔ اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو بتا دو۔ اب حورین نے حصہ لیا۔ میں ابھی پڑھ رہا ہوں لالی، تیمور نے سنجیدگی سے کہا۔ ہمیں نہیں لگتا کہ تم پڑھ رہے ہو، ارشد کی خان نے سنجیدگی سے کہا تو اس نے سر جھکایا۔ ہاں یہ بات تو ہے بابا، میں نے ایک بار بھی اس کو پڑھتے نہیں دیکھا، دعا نے کہا تو اس نے بیچارہ سا منہ بنایا۔ محبت کا سین ہو گیا ہے، مانو یا نہ مانو، آریان نے پھر سے کہا۔ تیمور نے دانت پیسے۔ ہاں اگر کوئی پسند ہے یہاں ہم مارک لالا سے بات کریں، حورین کی شرارت بھری آواز پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا، آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھی۔ بولو بھی تیمورے، ارشد خان نے پوچھا تو وہ دل ہی دل میں خوش ہوا۔ آپ کا مائنڈ اس طرف کیوں گیا؟ ہمیں وجدان نے مشورہ دیا کہ لڑکی اچھی ہے، کر لو، اگر تمہیں کوئی اور پسند ہے تو ہم بات نہیں کرتے، دعا نے سنجیدگی سے کہا۔ اب یہ پھوٹے گا منہ سے، آریان نے دعا کے کان میں سرگوشی کی۔ جہاں بابا کی مرضی وہاں میری مرضی، میں بابا کی رضا میں خوش ہوں، وہ مسکرا کر کہتے اپنے بابا کا مان بھی رکھا اور ہاں بھی کر دی۔ کتنا میسنا ہے، سروش بڑبڑائی۔ خان ہے تو میسنا تو ہوگا، علیشا نے اس کے پاس بیٹھتے سرگوشی کی۔ اچھا بابا میں ذرا سائم لالا کو دیکھ کر آتا ہوں، تیمور اپنے چہرے کو نارمل کرتے بولا۔ سب نے اس گھننے کو دیکھا، اس سے سب وجدان اگلوائے گا، حورین نے ہنس کر کہا تو خان بابا بھی ہنس دیا۔ چلو پھر آنے دو میرے شیر کو، ارشد خان ہنستے ہوئے بولا۔ خان بابا یہ شیر کی بے عزتی ہے، آپ ایک گدھے کو شیر کہہ رہے ہیں۔ علیشا کے شرارتی لہجے پر سب نے کہہ لگائے۔ شرم کر شوہر ہے دیا، دعا ہنستے ہوئے بولی۔ ہاں تو یہ کب کہہ رہی ہیں گدھا ہے اس کا؟ آریان کی بات پر علیشا نے کہا لگایا۔ اللہ پاک سب کو ایسا ہی ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ ارشد خان نے سب کو خوش دیکھتے دل سے دعا کی تھی۔ وہ سب اندر داخل ہوئے، حورین تیزی سے باہر کی طرف آئی، ارسل کو دیکھتے اس کی آنکھیں نم آئی۔ شاہ جی، وہ نم لہجے میں کہتے اس کے سینے سے لگی۔ سائم نے افسوس سے اس کو دیکھا۔ مانا کہ اپن بہت ہینڈسم دکھتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کوئی بھی حسینہ اپن کے سینے سے لگ جائے۔ اس کی بات پر حورین نے ناسمجھی سے اس سے الگ ہوئی۔ وجدان اور اخنان نے کہا لگایا۔ بیوی ہے تمہاری؟ حمزہ نے دانت پیستے کہا۔ سچی؟ میں اب کب سے اتنا بڑا ہو گیا کہ اپن کی بیوی بھی ہو گئی؟ وہ دانت نکالتے بولا تو سب نے ہنسی چھپائی۔ یہ نہ ڈرامہ بند کرو، بہت ہوئے ڈرامے، حورین نے تیز لہجے میں کہا۔ وہی یہ اپن کی بیوی نہیں ہو سکتی، اس کا تو والیوم بہت زیادہ ہے رے، وہ کان میں انگلی مارتے حیرت سے بولا تو سائم نے ہنسی چھپائی۔ لالا ان کو بولیں کہ بس کریں، حورین نم لہجے میں بولی۔ مگر مچ کے آنسو، ایک تو یہ لڑکی ہر وقت کا رونا دھونا بچا کر منوسیت پھیلا کر رکھتی ہیں، ارسل نے ناک چڑھا کر کہا تو حورین کی آنکھیں پھیلی۔ وجدان کہہ لگاتے اخنان پر لڑکا۔ ہوری اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہی پرانا مسئلہ ہے، یادداشت کا، فواد خان نے سنجیدگی سے کہا۔ لالا یہ ڈرامے باز ہے، مجھے معلوم ہے، حورین نے آنکھیں صاف کرتے کہا۔ ہوری ہم ڈاکٹر کے پاس سے ہی آئے ہیں، مجھے بھی پہلے ڈرامہ لگ رہا تھا لیکن اس کی یادداشت سچ میں گئی ہے، سائم نے سنجیدگی سے کہا تو حورین کا منہ اترا۔ سالم اب تسلی سے ملا بھی تو کیسے، بھول تو گیا پر وجدان نے کہتے ہی ٹھمکا لگایا، سب نے ہنسی دبائی، حورین نے اس کو گھورا۔
हुरैन ने इसका हाथ पकड़ा। काय को अपन का हाथ पकड़ लिया, छोड़ अपन को, अरसल चिल्लाया। चुप, बीवी हूँ आपकी, वो उसके आंखें दिखाते बोली। मान न मान, मैं तेरी बीवी, ये कोई बचाया हो इस भूतनी से। क्या कह दिया, ये तो अपन की बीवी बनकर अपन के पीछे पड़ गई है। अरसल की दहाइयाँ अरूज पर थी तो सबके कह कहे गूंजे। सब भागे भागे आए। क्या हुआ, महक ने फूली सांसों से पूछा। नेहा भी परेशान थी। आर्या ने नासमझी से सबको देखा। साइम की आंखों में सुकून उतरा। अरसल का वालवेला एकदम रुका। हाय हाय, क्या मस्त आइटम्स हैं इधर। दिल का अरसल शाह खुशी से बोला तो सबने मुंह खोला। मेरी बीवी से दूर ही रही तू। साइम फ़ौरन से आगे आते महक का हाथ पकड़ते बोला। ये तो वही स्टिक चांदनी है ना। देख, अपन ने तेरे को पहचान लिया। क्या ये तेरे लंबे ज़बान वाला शौहर अभी तक इधर ही है, मरा नहीं। अरसल की ज़बान तो शोले उगल रही थी। साइम का मुंह खुला। महक भी शौक से अरसल को देखने लगी। हमजा को जय कह बुलंद हुआ तो उसने साइम को अंदर तक जला दिया। कैसी बातें कर रहे हो, वो नाराज़गी से बोली तो इसका दिमाग घूम गया है। फवाद हंसते हुए बोला। ये छोड़ अपन को, ये देख कैसी सफ़ेद है, ऐसा लगता है जैसे ये आटे से नहाई हुई है। सफ़ेदी की चमका। अरसल धुआं के करीब आते हंसते बोला। हुरैन ने दांत कचकचाए। इस चुड़ैल को काय को रखा है इधर, इसको बाहर फेंकने का। वो नाक चढ़ाकर अलीशा को देखते बोला तो अलीशा ने दांत पीसे। वरसान ने कहका लगाया। बगैरत सबकी इज्जत खाक कर रहा है। हमजा बड़बड़ाया। दूर दूर। इससे पहले वो अस्मा के पास जाता सलार भागकर उसके सामने आया। अबे हट, हाटी का अंडा। अरसल ने सड़ा सा मुंह बनाया। सलार बिलबिला कर रह गया। अरसल लाला तैमूर भागता हुआ इसके करीब आया। ये कौन है, क्या सड़े सड़े लोंडे हैं, मुंह का जायका ख़राब कर दिया। अरसल ने मुंह बसूर कर कहा तो तैमूर वहीं रुका। बाबा देखे ना, तैमूर के कहने पर अरशद खान आ गया है। हाँ भी बरखुरदार, अरशद खान ने मुस्कुराते हुए इसको मुखातिब किया। अंकल, ये फ़ारसी अपन को नहीं समझ आती, अपन अंग्रेज़ी का मास्टर, इसमें बात करो अपन से। अरशद अंदर बढ़ते बोला। अजीब आदमी, फवाद फड़खड़ाया। ये कौन है भाई? आर खान इसको देखते खड़ा हुआ। ये मेरे भैयों हैं और हुर्री आपी के शोहर, यार मम्मी ऑफिसर हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल की यादाश्त गई हुई है। अखनान ने इसको बताया तो उसने सर हिलाया। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। आर खान ने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। वालेकुम सलाम। तो अपन का नाम कैसे जानता है? वो हैरत से बोला। बाकी सभी आर खान को देख रहे थे। तुम्हारे हुलिया की वजह से हमने तुमको राजा कहा, हमको पता कि तुम्हारा नाम राजा है। वो मुस्कुराते हुए बोला। हाँ, ये अपन का पक्का वाला सहेला है। राजा इसकी गर्दन में हाथ डालते बोला। सहेला? सब हैरत से बोला। काय को मूल खेल रहे हो सब, लड़की सहेली और लड़का सहेला? वो कंधे उचकाते बोला। चारों ओर कहकहे गूंजे। हमारे खान की उर्दू तो कमज़ोर थी, ये अरसल भी है। अरशद खान कहका लगाते बोले। सब मुस्कुराए। हाय बाबा, आपकी हुरी गलत जगह पर फंस गई है। वरदान की बात पर हुरैन ने इसको घूरा। बाकी सबके कहकहे ने पूरी हवेली हिला दी। अखनान गाना गुनगुनाते उसको पुकारा तो अखनान जाकर नीचे बैठो, खाना लग रहा है। सलविश ने तेज़ी से बाल सुलझाते कहा। तुम मुझे इग्नोर करती हो। अखनान ने नाराज़गी से कहा। मैं भला क्यों इग्नोर करने लगी, जानते हो ना ये खाने का वक्त है। सलविश ने कैचर लगाते नरम लहजे में कहा। बच्चे भी आ जाएंगे, फिर जल्दी करें। सलविश खड़ी की जानिब देखते बोली। अखनान। सलविश ने उसको सुकून से कानी में चाबी घुमाते देखकर चीख कर कहा। वो खुदाया, डरा दिया। अगर मैं गलती से स्टार्ट हो जाता तो? अखनान उछल को मसनूई गुस्से से देखते बोला तो सलविश के मुंह से कहकर निकाला। तोबा है डीएसपी, तुम कोई बाइक हो जो स्टार्ट हो जाएगी? सलविश हंसते हुए इसके गाल पर हल्का सा थप्पड़ मारते बोला। ये जो तुम बहाने बहाने से मुझे टच करती हो ना, ये गलत बात है। अखनान उसकी कमर पर हाथ रखते उसके नाक पर लब रखते बोला तो वो घूरने लगी। शोहर हो मेरे, तुम्हें टच करने के लिए मुझे किसी बहाने की ज़रूरत नहीं है, समझे? बड़े आए, बता दिया करो। सलविश नाक से केड़ कर कहते आखिर में उसकी नकल उतारी। बड़ी ज़बान चल रही है। हाँ, अखनान गहरा मुस्कुराते बोला। ज़बान चलाने की रही होती है। सलविश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। ज़बान से और भी काम हो जाते हैं, लेकिन तुम औरतों को बस ज़बान से जहर उगलना होता है। अखनान ने सड़ा सा मुंह बनाया। हाँ तो तुम मर्द कौन सा शहर उगलते हो, तुम भी जहर ही उगलते हो। सलविश ने नाक चढ़ाकर कहा। ये देखा, सही कहते हैं लोग, औरतों को लड़ाई के लिए बहाना नहीं, बस एक लफ्ज़ काफ़ी होता है। अखनान बस मज़ा हुआ। हाँ हाँ, वो लोग भी सही कहते हैं कि ये मर्द जानबूझकर गलत लफ्ज़ बोलकर औरत को लड़ाई करने पर मजबूर करते हैं। सलविश मैदान में उतरी। अखनान सर खुजाते जी भर कर बदमजवा। क्या खाक, लड़ने लग जाती हो, फिर क्या है? अखनान कलस कर बोला तो सलविश के लब फैले। नीचे चलो। सलविश इसको धक्का देते बोली। मतलब तुम आज मेरे? इससे पहले कि अखनान बेशर्मी से बात पूरी करता, सलविश चीखी। बेचारा बौखला गया।
اگلے ہی پل سروش کی سرخ چہرہ دیکھتے اس نے کہکہا لگایا۔ سائم نے باہر نکلتے کمرے کا دروازہ بند کرنا چاہا، تب اس کی نظر قالین پر چمکتی اس چیز پر پڑی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کہتے اس کی طرف آیا۔ شاید مہک کا ٹاپس ہے۔ وہ بڑبڑاتا نیچے بیٹھا تو اس چیز کو اٹھاتے وہ ٹھٹکا، یہ میری چابی ادھر کیسے؟ وہ الجھا۔ اپنی آستین فولڈ کرتے اس نے بریسلیٹ دیکھی، وہاں سے چابی غائب تھی۔ یہ تو بنا کھلے اس میں سے نکل ہی نہیں سکتی ہے، پھر یہاں کیسے آئی؟ وہ حیرت سے چابی کو دیکھتے بولا، مہک۔ وہ زیر لب بولا، آنکھوں میں رات کا منظر گھوما۔ اس کا خود سے قریب آنا، پیار دکھانا، کیا وہ فقط دھوکہ تھا؟ کیا وہ اس چابی کے لیے اس کے قریب آئی؟ اس کے جذبات کا مذاق اڑایا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں، تیزی سے ڈرا کی جانب آتے اس نے دراز کھولا تو چہرہ سرد تھا۔ سب کچھ ویسے کا ویسا تھا۔ شرم آنی چاہیے سائم خان، تو اپنے وجود پر شک کر رہا ہے، سائم کے دل نے ملامت کی۔ وہ گہری سانس لے گیا، ڈرا بند کرتے کرتے رکا۔ پھر اس کے چہرے کے تاثرات اتنے سرد ہوئے کہ اگر کوئی دیکھ لیتا تو خوف سے وہیں پر جم جائے۔ ڈرا کو واپس لاک کرتے وہ اپنے آپ کنٹرول کھول چکا تھا۔ ابھی امتحان باقی ہے، اصل کڑا امتحان تو سچ میں شروع ہوا ہے، وہ زخمی لہجے میں کہتا مسکراتا تیزی سے باہر نکلا تھا۔